अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सिद्रा, आई एम योर होस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस डेकोरम के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम के डेकोरम के अकॉर्डिंग मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ से करवाती हूँ जिनका प्रोफेशन यूनिक होता है और उसको यूनिक करता है उनका वे ऑफ परफॉर्मेंस, उनकी उनकी अप्रोच। सो इसी तरह के गेस्ट आज हमारे साथ हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं, बहुत सारा जानते हैं उनके बारे में। बिफोर दिस इंटरव्यू सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। जो मेरे गेस्ट हैं वो एक टीचर हैं एंड इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ माई गेस्ट नवीद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Hope you are fine, sir. First of all, I'm very thankful to you. You just gave us your precious time for us. और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि हम आपके बारे में मज़ीद जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने चाहने वालों को नवीद अब्बास की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान से कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए ताकि इस गुलशन में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो सके। तो मैं सबसे पहले मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्लेटफार्म से अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझ बंदा हकीर की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए रेहान फाउंडेशन के इश्तराक से वो पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने वक्त दिया और इस काबिल समझा कि मैं अपना मौक़िफ़ आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले मैडम मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू अदब के अंदर मैंने MA किया हुआ है और दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है। सीखने सिखाने से बहुत मेरी लगन है, सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है। मेरा शौक़ है कि मैं सीखता रहूं। तो मैंने इंतखाब अपनी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू के अंदर MA करके अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया। अभी तक मेरे अंदर मज़ीद ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद सीखूं। डेफिनेटली बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जब हम पढ़ते हैं, उसमें 7 और 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नवीद अब्बास साहब, आपने इंग्लिश क्यों नहीं लिया? आपने उर्दू को क्यों ही प्रेफरेंस दी? इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई इंटरेस्ट, कोई मेंटोर की गाइडलाइन? आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। आई थिंक यू आर नॉट जी। कैन आई रिपीट? जी मैं रिपीट करती हूँ। माई क्वेश्चन इज कि आपने उर्दू को ही जो है वो एक एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोफेशन और अपनी फर्दर स्टडी के लिए क्यों सिलेक्ट किया? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपने उर्दू में मास्टर्स करना ज़रूरी समझा? जी, असल में मेरी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है उसके अंदर भी MA किया जाए, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट है कि जी मैं इंग्लिश कर लूँगा तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। अब यहाँ पर मैं माशरे के अंदर ये जो एक आम कॉमन जो बात है वो अब थोड़ी सी मुझे इंग्लिश भी मादरत के साथ थोड़ा बहुत अल्फाज साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी बैरून मुल्क से हैं और मेरे भी कुछ चाहने वाले जो हैं अभी मुझे लाइव देख रहे हैं लुबनान से, साथ में सऊदी अरेबिया से और दीगर जो ममालिक हैं। तो साथ में थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मजबूरन है। क्योंकि इसलिए मैंने उर्दू में MA किया, क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि उर्दू में MA करना तो इसमें तो जॉब्स नहीं होती, इसमें तो आप ऐसे ही है कि अपने 2 साल ज़ाया करेंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं अपने एक सीनियर दोस्त के पास गया, उससे मैंने मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि आप कोई टेक्निकल काम सीख लें, कोई वर्कशॉप बना लें, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप मोटरसाइकिलों का काम कर लें या कोई ऐसा काम कर लें। तो मैंने उसे कहा कि अब आप बात तो करें, कह रहे कि आप जो अब
میرے پاس آئے ہیں, آپ نے میرے سے مشورہ لیا ہے کہ آپ کو کس سبجیکٹ میں جانا چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد آپ نے بے روزگار ہونا ہے, دھکے کھانے ہیں, ایسے ہونا ہے, ویسے ہونا ہے. میں نے کہا جی اگر آپ دوستوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی اگر انگلش میں ایم اے کر لیا, فزکس میں ایم اے کر لیا, کیمسٹری میں کر لیا, کمپیوٹر میں بھی, ایس سی ایس, جو بھی آپ فیلڈ کر رہے ہیں, آپ کے اندر مہارت ہونی چاہیے, کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس نالج ہے, آپ اس کو ڈلیور کرنا آتا ہے. جس بندے کو میں میڈم آپ کو بڑی ایمانداری سے کیٹاگوریکلی یہ بتانا چاہتا ہوں, ریحان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بھی میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں. ریحان صاحب یہ کہتے ہیں اگر بندے کو کام آتا ہے, ہنر آتا ہے نا, چاہے اس نے کسی جنگل میں یا کسی گاؤں میں بھی اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کیا, تو اس کی ایک پہچان بنے گی, اس کا ایک نام ہوگا, اسپیسیفک وہ فیلڈ ماسٹر ہوگا. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے, اب مثلا یہاں پہ ایم اے پنجابی والے لوگ ہیں, ان کے پاس بھی روزگار ہے, ایم اے سرائکی والوں کے پاس بھی روزگار ہے. تو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ لوگ اگر انگلش میں ایم اے کر لیں تو آپ بہت بڑے مہان ہوں گے. تو اٹ از ڈز ناٹ میٹر. ڈیفینیٹلی, لیکن ہم لوگ اتنے مطلب ہماری پریکٹس میں انگلش اتنی آ گئی ہے کہ ہم پہلے بھی نہیں اردو کو اتنا اچھے جانتے تھے, لیکن اب اردو کی جو ایکچوئل ایکسنٹ ہے, کہتے ہیں نا کہ ہر ایک لب و لہجہ ہوتا ہے, ایک تلفظ ہوتا ہے ہر زبان کا, ہر لینگویج سبجیکٹ کا, تو ہمارا وہ ختم ہو چکا ہے. میں اس کی ریزنس کے پیچھے نہیں جانا چاہتی, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ کو کتنا ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے جب آپ کنوے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اباؤٹ اردو. اور اس میں بہت سارا ہاتھ یہ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے سائنس ٹیچرس کا کہ آئی ایم فیسنگ دس ایشو بیکاز آئی ایم اے اسکول ایڈمنس, فرام اسکول ایڈمن سے ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سارے سائنس ٹیچرز یہ بولتے ہیں جسٹ فوکس آن دا سائنس سبجیکٹس, سو نیور ویسٹ یور ٹائم فار دا اردو اسلامیت اینڈ بایو, سوری اردو اسلامیت اینڈ پاک اسٹڈی. سو اس وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ ان سبجیکٹ کو اگنور کرتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ مین تھنگ از دیٹ اس کی پریکٹس بڑی کم ہے. جس طرح انگلش میں ہے, ایس ایس ٹی انگلش میں ہے, سائنس انگلش میں ہے, اور انگلش خود انگلش میں ہے, لیکن ہماری جو اردو ہے اس کی پریکٹس صرف اسلامیات میں اردو میں آتی ہے اور خود اردو سبجیکٹس میں ہے. تو آپ کو کیا ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, اسپیشلی ہمارے ٹین ایجرس؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ وہاں پہ درپیش ہوتا ہے تلفظ کا. اب میں نے لفظ بولا مسئلہ, اب بعض جو ہیں وہ مسئلہ بولتے ہیں. ریاضی کا فیصد غورس والا مسئلہ ہوتا ہے, جو میتھ کے ریلیٹڈ ایجوکیشن جن کی ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو اب وہ بچے کہتے ہیں جی مسئلہ, تو جو لینگویج کا ادب کا استاد ہے اس کا فوری کلک جائے گی, وہ کہے گا کہ یہ تو میتھ کی بات کر رہا ہے, مسئلہ اس نے بولا. اب ہوتا ہے وقت, بعض بندے کہتے ہیں وقت, اس کا درست تلفظ ہے وقت. تو ہمیں تھوڑی سی پریشانی فیس کرنا پڑتی ہے, مسائل آتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں. لیکن آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ ٹیچرز کہتے ہیں کہ جی اردو اسلامیات میں ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ٹیچر کے اندر تھوڑا سا سپارک یا تھوڑی سی تھرلنس موجود ہے نا, تو وہ اپنے بچوں کو کنوے کر سکتا ہے, اپنے بچوں کو بتا سکتا ہے. اب بدقسمتی سے انتہائی معذرت کے ساتھ, چونکہ بعض ایسے ہی ہے کہ جی بعض اداروں میں ہوتا ہے کہ جس بندے نے سائنس میں کیا ہوتی ہے ایم ایس سی, تو اسے کہتے ہیں جی آپ نا اردو پڑھا دیں سر, تو آپ ساتھ میں انگلش بھی پڑھا لیجئے, کیونکہ سائنس سبجیکٹ والا بندہ جو ہے نا وہ سارے سبجیکٹ پہ کمانڈ اس کو ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی چلو یار تم اردو بھی پڑھا دو, اسلامیات بھی پڑھا دو, تو ہمارا جو ہے نا ٹیچر رکھنے کا خرچ بچ جائے گا, تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. تو بدقسمتی سے بعض اداروں میں اردو ٹیچر کہتے ہیں کہ اس پوسٹ کو اب ختم کر دیا جائے. سازشیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں ملک کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اردو ہمیشہ سے سرے سے ختم کر دی جائے, کچھ ایسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جب ٹیچر کے اندر کچھ ہوگا, ایلیجبلٹی ہوگی, صلاحیت ہوگی, جب وہ کلاس روم میں جائے گا, بچوں کو مؤدبانہ انداز سے ان کو مینر سکھائے گا. اب مثلا کہ میں یہاں پر 2 سے 3 جملے آپ کو بتا دوں. مثلا اب مہذب اور غیر مہذب زبان کے اندر یا بچوں کے جو جملے ہوتے ہیں, مثلا اسکول میں اے ادھر آؤ, یہ کیا ہے؟ تو اب جو مہذب بچہ ہوگا, ابے بھیا بات سنیے گا, ابے بھیا ادھر آئیے گا, ابے بھیا یہ میرا بیگ اٹھائیے گا. تو یہ جو ہمارے پاس لکھنوی لہجہ ہے, لکھنوی اور دہلوی, یہ دلی اور لکھنؤ کا جو لہجہ نا بہت ہی
خوبصورت لہجہ ہے. چونکہ یہ جو لوگ کراچی کے ہیں تو بندہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو وہ ایسی مسحور کن خوشبو ہوتی ہے ان کے پاس, تو بندہ کہتا ہے کہ ان کی گفتگو سنتا رہے. میں ایک مرتبہ ابھی اپنے ادھر ہمارے پاس رہتے ہیں سرگودا میں ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں احمد مسعود زادی صاحب, تو ان کے پاس گیا تو ان کی گفتگو سنی. چونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا اردو میں ایم اے کرو گے اس کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے بھیا ہی بولتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کو دلائل کے ساتھ جب کنوینس کیا تو وہ پھر کہتے جی بہتر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے کہ آپ اپنا موقف منوا سکیں, ان کو اگلے بندے کو قائل کر پائیں کہ میں نے بھی بیٹا جو 16 سالہ ایجوکیشن حاصل کی ہے 25 سال کی عمر میں, تو اس کے پیچھے بھی بڑے مشکلات مصائب ہیں, تو وہ تحقیق کی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر بندہ ایک رگڑا جسے کہتے ہیں نا اردو میں, رگڑا لگ کے پھر ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کلاس روم میں. سو آپ بچے کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سبق اردو کا بھی یاد کرنا ہے, اور اردو کی گرامر میں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے, لائک اب مثلا کہ یہاں پہ آ گیا اچانک سے میرے ذہن میں جملہ کہ ہم گرامر پڑھا رہے ہیں تو گرامر کے دوران کوئی ایسے شعر ان کے لگا دیں کہ بچوں کی, چونکہ یہ ٹین ایجر ہوتے ہیں, ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہ عشق و محبت کے معاملات کے حوالے سے بات کی جائے. تھوڑا سا ٹیچر جو ہے کوئی ہمیں ایک دو شعر سنا دے تاکہ ہم تھوڑے سے موٹیویٹ ہو جائیں. تو چونکہ یہ اردو ایک ایسی فیلڈ ہے اس کے اندر انسان کا ظرف وسیع ہوتا ہے, ہر موضوع پہ ہر لحاظ سے بات کی جا سکتی ہے. باقی آپ سائنسز والے کو کہہ دیں, فزکس کیمسٹری میتھ والے بندے کو کہیں کہ آپ ادب کے اوپر بات کریں یا فلسفے کے اوپر بات کریں, نفسیات کے اوپر بات کریں, کسی بھی سوشل ایشو کے اوپر وہ بندہ بات نہیں کر پائے گا جس کے پاس سائنس فزکس کی ڈگری ہے. الحمدللہ اردو دنیا کی واحد زبان ہے, یا جو لینگویج کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اس نے چونکہ دنیا کا ادب پڑھا ہوتا ہے. اب ہم نے ہیومر کو پڑھا ہے, نطشے کو پڑھا ہے, اور یہ جو عالمی ادب ہے نا یہ تنقید کے اندر ہم نے ایک پورا چیپٹر اس کا پڑھا ہے, ایک پورا سمیسٹر. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پھر وہاں سے مل گئی. پھر شیکسپیئر کے حوالے سے ہمیں چیزیں پڑھنے کو ملی. پھر ہم نے ارسطو سے ایلیٹ تک ایک بک پڑھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی, تو اس کے اندر یہ سارا ہمیں مشرقی مغربی یہ سارا ادب ہمیں وہاں پہ نظر آ گیا. ارسطو پڑھا, نطشے پڑھا, یہ جب ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ نالج آ جاتا ہے اور بچوں کو کنوینس کر لیتے ہیں. اب گرامر کے حوالے سے بات یہ آ گئی کہ بچوں کو گرامر ایسے سمجھائیں کہ وہ سمجھیں کہ جس طرح اب میتھ کی ایکویشنز ہیں A+2 B+2, یہ میتھ کی جس طرح ہوتی ہیں A کی 2 جمع B کی 2, اب ہم اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیتے ہیں 2 کا مربع A کی 2 جمع B کی 2 جمع 2AB. تو یہ اس طرح جو اردو میں پھر ہم یہ پہاڑے یاد کرتے تھے 2 × 2 2 × 2 = 4, تو ہم نے جب یہ پہاڑے یاد کیے 2 1 بار 1, اب چونکہ ایک نیا ایسنٹ آ گیا, بچے بولتے ہیں 2 1s are 2 2 2s are 4, تو یہ ایک ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس پنجابی میں بھی پہاڑے پڑھے جاتے ہیں, اردو میں بھی پڑھے جاتے ہیں, سر مختلف زبانوں میں. تو جب ہم گرامر کروا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں تھوڑا بہت کوئی شامل کر دیں مزاح. اب مثلا کہ ایک بہت ہی پیارا شعر میں آپ کو بتا دوں, ہم تو اے بی میں رہے, ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو گئے. اب یہاں پر وہ اس نے طنز بھی کر لیا, اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہم تو اس کے چکر میں رہے لیکن وہ تو محترمہ بی اے ہوگی, ہم تو جی اے اور بی کے چکر میں رہے, پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. یہ ویسے میں نے ایک آپ کے حصے مزاح اور حصے لطیف کو دیکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا میں نے یہ شعر بولا ہے تاکہ جو سامعین ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں نا اردو بہت خشک مضمون ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا بہت طنز و مزاح کے حوالے سے بھی اس میں ایسے شامل کر لیے جائیں. اچھا, اکثر اردو ٹیچرز کو بڑے اچھے شعر آتے ہیں, جس طرح آپ نے ابھی بھی ہمیں ایک شعر سنایا. تو میرے خیال میں 9th اور 10th کی پوری بک میں انٹرسٹنگ چیز ہے بچوں کے لیے وہ صرف اور صرف جو غالب کے شعر ہیں اور میر تقی میر ہیں. ایسے سو ہی ہے. I love to listen few of اشعار اور any غزل any نظم اگر آپ لائیو سیشن میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو. نہیں لیکن وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے,
اب مثلاً کہ اس کی شاعری کے اندر بھی موضوعات ہوتے ہیں نا، عشقیہ موضوعات، اس کے بعد جو انسان کی زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. مثلاً اب غالب کا اور میر تقی میر کا جو عہد ہے، اس میں انہوں نے اس قدر مشکلات ان کی زندگی میں آئیں، دلی کے اندر جو حالات، فسادات، واقعات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن اس کو مختصراً کر کے ایک ایک دو دو شعر میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلاً کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جی کوئی ایسا مسیح آئے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. تو یہ جو شاعری ہوتی ہے نا، 200 250 سالہ جو ہے، یہ ایک پوری تحریک ہے. اس کے بعد یہ اردو شاعری وجود میں آئی ہے. مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ وہاں سے چل رہا ہے. مرزا محمد رفیع اور ذوق کا جو دور ہے، یہ اردو ادب کا، اردو شاعری کا سنہرا دور ہے. تو ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر فیض احمد فیض آئے، ترقی پسند تحریک آئی، تو یہ پھر بڑھتے بڑھتے آگے چلی گئی. تو اس کے اندر مثلاً کہ آج کے حوالے سے ایک میں شعر عرض کر دوں. بنا کر ہم فقیروں کا بھیس غالب، بنا کر ہم فقیروں کا بھیس غالب، غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ غالب کا شعر ہے، اس میں فلسفیانہ حوالے سے بات کی گئی ہے. ساتھ میں ایک ابھی چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی، چونکہ نوجوان کہتے ہیں کہ سر آپ نہ ہمیں عشق و عاشقی والے اشعار سنائیں، اس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. پھر وہ اپنی ڈائریز پہ نوٹ کرتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چلو اس دوران اشعار یاد کر لیتے ہیں. اب جب بچے کا میٹرک ہو جاتا ہے، اس کو کم از کم 40 50 اشعار کا ضخیم ذخیرہ اس کے پاس ہونا چاہیے. اقبال، غالب، میر تقی میر، یہ پوری پوری غزلیں جو ہے نا، بعض بچے رٹ لیتے ہیں. تو لڑکیاں بھی اسی طرح جب پڑھتی ہیں، وہ بھی اس کو رٹا لگا لیتی ہیں، چلو اور کچھ نہیں ہے. تو اس سے ادب کی آبیاری ہو رہی ہے. اب مثلاً کہ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ شاعر ہمیشہ بڑا وہ ہوتا ہے، بڑا فنکار اور بڑا کلاکار وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد میں جس نے شاعری کی اور آنے والے عہد کے لیے چھوڑ کے گیا. اب مثلاً غالب یا میر کو پڑھتے ہیں، اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یار اردو شاعری میں ہے کیا، میر اور غالب تو ہیں بس، ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں. 250 سالہ تاریخ ہے. لیجنڈز جو ہوتے ہیں نا، وہ فار ایور رہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا محمد رفیع کے لوگ آج بھی گانے سنتے ہیں، بڑا فنکار ہے. لتا جی کے بھی سنتے ہیں. تو کیوں نہ ان کو جو آپ ایک نیا ٹچ دے رہے ہیں، مثلاً کہ آپ کہتے ہیں جی یہ علی ظفر کو سنو، جواد کو سنو، شہزاد رائے کو، تو جو ہماری نئی نسل ہوگی وہ تو سن لے گی. اب میڈم کے گانے ہیں، میڈم نور جہاں کے، اور مہدی حسن کے، راحت فتح علی خان کے، تو یہ بڑے لیجنڈز ہیں، فار ایور ایوری ٹائم جو ہیں. یہ امپیریئر آف میوزک جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اپنی فیلڈ میں موجود ہیں، شاعر بھی موجود ہیں. مثلاً یہ بڑے فنکار ہیں. ناصر کاظمی کا ایک شعر مجھے اسی دوران یاد آ گیا. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. ایک اور شعر یہاں پر مجھے یاد آ گیا. نظر کا تیر جگر میں اتر جائے تو اچھا ہے، نظر کا تیر جگر میں اتر جائے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے. تو یہ اشعار ہیں، یہ ترجمانی ہے. شاعری بنیادی طور پر ترجمان ہے. اب مثلا شعر سنانے کے لیے چونکہ میرا جو زیادہ تر تعلق ہے نثر سے ہے، میں نے جو تحقیق کی ہے وہ نثر کے میدان میں کی ہے. شعر و شاعری سے ذرا کم لگاؤ تھا. تو میں اب اپنے سامعین کو، اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ میرا تھیسز ہے. مجلہ غالب نامہ کے توضیع شماروں کا توضیع اشاریہ، یہ خاص نمبر ہیں، یہ دلی سے شائع ہوا ہے. یہ میرا نام لکھا ہوا ہے نوید عباس. پروفیسر ڈاکٹر محمد یار گوندل صاحب یہاں پر میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے ریسرچ کروائی، تو غالب کے حوالے سے بات کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ سیکھنے کا عمل جو ہے نا جی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اقبال شیخ صاحب سے انٹرویو ہوا، ان کو میں نے بتایا کہ سیکھنے کا عمل جب تک آپ کے اندر سانس ہے اس وقت تک آپ سیکھ سکتے ہیں. جب یہ سانس منقطع ہو جائے گی تو پھر آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے اس کائنات کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. تھینک یو. اب ایک اور فرمائش آ گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو
بہت مطلب پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اردو میں اتنا کام کیا ہوا ہے, تو ایسے کیسے جانے دیں کچھ اور اشعار, کچھ اور نثر آپ کی جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے, تو بتائیے گا کہ کچھ سنائیے, کچھ کبھی خود لکھا آپ نے, اپنا کچھ لکھا ہو, اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اگر آپ نے اپنا کچھ لکھا ہے تو ہمیں ضرور سنائیں. جی میں نے غالب کے جو توضیع اشاریہ ہے نا, رسالہ غالب نامہ, اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے. یہ اب اس ریسرچ کے اندر مجھے پورا 1 سال لگا, میرا 1 سیمسٹر اس پہ لگا, بہت محنت کی ہے. اس میں یہی ہے کہ جو مرزا غالب کی زندگی کے واقعات ہیں اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں. میں نے ان کو جس طرح کہتے ہیں پریسی کی ہوتی ہے نا, انگلش میں اس کو بولتے ہیں پریسی, میں نے اس کو انتہائی مختصر کر کے رکھ دیا. اب مثلاً کہ یہاں پہ وہی بات آ گئی, چلیں یہ ان کے سارے دکھوں کی دوا جو ہے ابھی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو غالب یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے نادان دل تجھے کیا ہوا ہے, بار بار جو ہے تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں دوائی چاہیے تو پھر میں ٹھیک ہوں گا. اس طرح یہ بہت زیادہ دقیق مسائل ہیں, اس کی تشریح کرنے میں بہت وقت لگے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ جو فرمائش آپ نے بتائی ہے وہ پیار محبت اور عشق و عاشقی کے نوجوان یہی چاہتے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے. تو ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا, تیرے کوچے اسی بہانے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. کہ مثلاً وہ جو محبوب کی گلی میں عاشق جاتا ہے وہ اس طرح بھی کیفیت میں ہوتا ہے, تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ میں اپنے محبوب سے مل پاؤں, یا میرا محبوب مجھے بھری محفل میں کہہ دے کہ تو میرا ہے, یا اس طرح کے حوالے سے. مثلاً کہ وہ بار بار اپنے محبوب کی گلی میں جا رہا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے, جب بھی وہ کہتا ہے کہ مثلاً میں اس کو ملنے جا رہا ہوں تو وہ صبح سے لے کے شام تک یہ ساری کیفیات دیکھیں نا غالب کے دور میں چلی, اور اب 250 سال ہو چکے ہیں مرزا غالب کو اردو شاعری کے اوپر راج کرتے ہوئے. دا امپیریئر آف اردو شاعری, جسے آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں اردو ادب کا, اردو شاعری کا بہت بڑا نام مرزا غالب ابھی تک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. مثلاً کہ 250 سال پہلے بھی یہی موضوع تھا, عشق و محبت کے معاملات, تو 250 سال کے بعد بھی یہی موضوعات آ گئے. تو اسی طرح پھر اگر یہ جو ہماری کلاسیکی روایت ہے, یہ جو ہمارے گانے اور یہ موسیقی, یہ لتا جی اور محمد رفیع, یہ سارے جو ہیں یہ بڑے لیجنڈز ہیں, بڑے فنکار ہیں, لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اب اگر ان کے مقابلے میں کوئی بھی کہتا ہے کہ میں ان کے ثانی ہوں یا میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو وہ غلط بات ہے. تو اسی طرح شاعر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے, شاعر ہوتا ہی اپنے عہد کے لیے ہے, اور وہ قدرتی شاعر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی مثلاً 2-4 غزلیں یاد کر لی یا کوئی 2-4 ویڈیوز اس کی مشہور ہوگی تو اس طرح نہیں یہ شاعر ہوتا. اب مثلاً کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں مختلف لوگ شاعری کرتے ہیں, بس وہ کوئی ایک آدھ وائرل ہو جاتا ہے تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا لیجنڈ ہے, بہت بڑا فنکار ہے. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ ان بندوں نے نہ ایم اے اردو کیا ہوتا ہے, ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب یہاں پر چونکہ میں نے غالب کا اودھی ترجمہ, اودھی زبان ہے ہندوستان کے اندر, اودھ صوبہ ہے ہندوستان کا, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا اودھی ترجمہ کیا ہے. اب یہ میرے سامنے آ گیا, اس کو اردو میں نے کنورٹ کیا ہے, تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہائے اکیلے پن کی بپتا نہ پوچھ, ہائے اکیلے پن کی بپتا پوچھ نہ ہر دے کا بتلائے, کالی راتیں بربت جیسی کاٹت کاٹت بھور ہو جائے. تو اب یہ اودھی زبان ہے ہندوستان کے اندر, تو وہ غالب یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے اندر کہ جو اکیلے پن کی بپتا, بپتا یعنی کہانی, تم نہ پوچھو کہ کالی جو راتیں ہیں کاٹتے کاٹتے بربت جیسے
حور ہو جائیں. مثلاً وہ سیاہ ترین رات ہو جاتی ہے مثلاً جب محبوب کی جدائی ہوتی ہے. تو یہ غالب کا ابدی زبان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. تو اس طرح اب ہمارے پاس آگے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسا شعر جو ہے چونکہ یہ سارے اشعار جو ہیں ہمارے سامعین کے لیے ہیں. ان کو یہی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو ہمیں مل جائے کہ جس کے اندر ان کا مزاح کریٹ ہو. تو ایک شعر ہے حکیم مومن خان مومن کا: پردے کی کچھ حد بھی ہے پردہ نشین، پردے کی کچھ حد بھی ہے پردہ نشین، اب کھل کے مل بس منہ چھپانا چھوڑ دے. یہ حکیم مومن خان مومن کا شعر ہے. تو اس طرح شعر و شاعری تو بہت وسیع میدان ہے، یہاں پر ہزارہا شعر لکھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر مثلاً کہ رشید احمد صدیقی نے کہا کہ غزل کو اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، یعنی عزت ہے غزل اردو شاعری کی. تو اس طرح یہ بہت زیادہ وسیع میدان ہے. تو اب یہاں پر غالب کا شعر میں آپ کو بتا دوں، غالب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. میں نے بہت مشکل انداز سے غالب کو سمجھا. غلطی سے میرے چھوٹی سی عمر میں 25 سال کی عمر میں میرے بال تھوڑے سے سفید بھی ہو گئے تھے. جب میں غالب پہ تحقیق کر رہا تھا اس وقت میری عمر 23 سال تھی جب میں نے غالب کے اوپر یہ کام کیا. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. یہ آوے جو لفظ ہے یہ پرانی اردو کا ہے. تو غالب کہہ رہا ہے کہ جو میرے اشعار ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے تحقیق کرنی پڑے گی. جو لفظ کے غالب کے اشعار میں آوے، ایسے ایسے الفاظ ان میں بیان کر دیے غالب کے اشعار کی وسیع معنویت اور تہ داری کا در و مدار فنی خصوصیات پر ہیں جو انہیں جدید حیثیت عصری و دانش ورانہ سروکار کے قریب لے کر آتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ جدید ذہن کے خالق ہیں، یعنی کہ میر تقی میر کو ہم نے خدائے سخن کا درجہ دیا. بہت ہی اعلیٰ پائے کہ میر تقی میر شاعر تھے. اب یہاں پر ایک اور شعر بھی ہے: اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش، لباس سے نظم میں بالیدن مضمون عالی ہے. تو نظم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، غزل کے بھی حوالے سے بات ہوئی ہے. تو یہ تو بہت ہی غالب جو ہے. اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے جی یہاں. جی 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 آپ نے غالب کا ریسرچ کیا ہے، آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ آج کل بہت سارے ایسے شاعر اٹھ گئے ہیں جنہوں نے 6-7 الفاظ کو ایسے گھمایا جو سامعین کی دل کی کیفیت کو چھو گئے اور انہوں نے بڑا فیم پا لیا. تو آپ نے اس کو بولا کہ جی ان کا اردو ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے مطلب ان کے پاس نالج نہیں ہوتا اردو ادب سے، یعنی پڑھائی نہیں ہوتی، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو کیا غالب کا بیک گراؤنڈ تھا؟ مطلب غالب کیا ایم اے اردو میں کچھ کر رہے تھے یا مطلب استاد تھے؟ کیا ان کی ریسرچ آپ کیا بتاتے ہیں؟ غالب تو پیدائشی طور پر شاعر تھے. جس بندے نے 5 برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا اور 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی تھی. اس قدر ان کو عشقیہ جنون تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے 13 برس کی عمر میں شادی کی اور ساتھ ہی اپنا دیوان لکھ مارا. دیوان لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں 50-50 سال، لیکن غالب کے مار کے دیکھیں، انہوں نے سفر نامہ لکھا، ساتھ میں خطوط نگاری کی، غزل کے حوالے سے کام کیا. ان کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ فارسی زبان میں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ان کے کلام کا 90% سے زائد حصہ جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے. انہوں نے فقط مختصر ترین حصہ جو ہے وہ اردو غزل کے لیے لکھا، اردو کے لیے لکھا. اب بھی آپ اگر غالب انسٹیٹیوٹ یا غالب گزٹ کا وزٹ کریں، رشیا میں غالبیات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے بعد چائنا، جاپان، ہر دنیا کے بڑے ملک میں شعبہ اردو قائم ہے. ایران کے اندر بھی غالب کے اوپر بہت وسیع
کہاں پر اقبالیات کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال کو بہت چاہتے ہیں, ان کا نصاب ہے, وہ 5ویں کلاس میں بچوں کو اقبالیات بھی پڑھاتے ہیں. تو وہاں پر فارسی میں ڈاکٹر علامہ اقبال کا کلام ہے. تو غالب تو ایک بہت بڑا فنکار تھا اپنے عہد کا, بہت بڑی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت تھی, قوت تھی. اب یہ میں نے بات کیا ہے, یہاں پر جو ہمارے پاس شعراء موجود ہیں, بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ملک میں نے کل پرسوں ایک تحریر دیکھی ہے, تو اس میں بتایا گیا کہ کوئی حمزہ نامی بچہ ہے پشاور میں, اس نے میتھ کے اوپر بک لکھی ہے, 12 سالہ اس کی عمر ہے. تو اب اس کے بارے میں کوئی میڈیا پہ بات نہیں آئی یا کسی بندے نے بات نہیں کی. اصل میں نا ہمارا بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قدر نہیں کی جاتی فن کی, علم و ہنر کی. بس یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کام چل رہا ہے چلتے رہنے دیں. جس نے کوئی تھوڑا بہت, ابھی مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ لتا جی کو کیوں سنتے ہیں, ساتھ میں محمد رفیع کو کیوں سنتے ہیں, مہدی حسن کو کیوں سنتے ہیں, جو پرانے لوگ ہیں. اگر آپ ان سے بات کر لیں تو وہ ابھی بھی لیجنڈز ہیں فار ایور ایوری ٹائم. مثلا جب تک یہ موسیقی کا یا جو بھی نظام ہے یہ چلتا رہے گا, لوگ گانے وغیرہ گاتے رہیں گے, لیکن ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ایسا بڑا فنکار پیدا ہونے کے لیے صدیاں بھی لگ سکتی ہیں. تو یہ بات ہے, شاعر جو ہے وہ قدرتی ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آپ لکھنؤ اور دلی میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک الگ تہذیب تھی. آپ باغ و بہار کہانی کا مطالعہ کریں تو وہاں پر جو مثلاً کہ گانے گانے والیاں جو ہیں جن کو گویا بولا جاتا ہے, جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے پاس علم و ادب کی بہت زیادہ شمیں ہیں. وہ مثلاً علم و ادب کے موضوعات پر بات کر سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا اگر کوئی ایک آدھ مصرع اوپر نیچے ہو جائے تو چلو جی اس کو وہ پھر واہ واہ کے چکر میں پرموٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل ادب ہے نا, اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو تہذیب کے دائرے میں آنا پڑے گا. ادب انسان کو انسان بناتی ہے, انسانیت کے دائرے میں لاتا ہے ادب. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں معاشرے میں, اگر آپ لوگ شاعری پڑھتے ہیں تو اس سے شاعری سے بھی کتھارسس ہوتا ہے انسان کا. مثلاً کہ کوئی ایسی شاعری ہوتی ہے جو بندے کے ریلیٹڈ ہوتی ہے. مثلاً کہ اسلامی شاعری بھی ہمارے پاس موجود ہے, مولانا ظفر علی خان کی نام پڑھیں, اور جنگوں کے حوالے سے بھی مختلف, ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری ہمارے پاس بہت بڑا نمونہ ہے. تو آپ ان کو پڑھ لیں تو وہ شاعری پڑھتے جائیں, ساتھ ساتھ میں آپ کا کتھارسس بھی ہوتا رہے گا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو ہے. تو مثلاً کہ مجھے ڈاکٹر کا ایک شعر یاد آ گیا, کیونکہ آپ کے فالوورز جو ہیں وہ زیادہ تر ہندی بھی ہیں, تو میں نے کہا چلیں ایک ہندی شعر بھی آپ کے سامعین کی نظر کر دیجیے کروں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, دھرتی کے باسیوں کی مکتی فرید میں ہے. شکتی یعنی نجات, دھرتی کے باسیوں کی مکتی. مکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات. یہ جو خدا نے بھگت مذہبی پیشوا رہنما بھیجے ہیں, اگر انسان ان کی باتوں پر عمل کر لے تو اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کی ہدایت کے لیے لوگ بھیجے ہیں, انسان ان کی پیروی کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو بھگت کہا جاتا ہے ہندی میں. تھوڑا بہت یہ جب ہم ایم اے کر رہے تھے تو وہاں پر ایک شعر قدرتی ذہن میں یہ پھر بیٹھ گیا تھا, تو پھر یہ میں نے یاد کر لیا, تو میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے ان کی نظر کر دیں. تو اسی طرح اقبال نے فارسی میں بھی بہت زیادہ اشعار کہے, چے باید ماردرا تبا بلندی دل مشرب نابی دل گرمی نگاہ پاک بینی جان بےتابی. یہ فارسی شعر بھی ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے لگن جب تک پیدا نہیں ہوگی, آپ اس وقت تک مشرب ناب یعنی کہ خالص, آپ نے مختلف حوالوں سے سنا, اسلامی حوالوں سے, کہ مسلمانوں کو جنت میں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی. تو یہ ساری جو شاعری ہے فارسی کے اندر, تو وہاں پر بھی اقبال کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور بھی شعر میرے ذہن میں یاد آ گیا کہ اصل میں یہ جو اشعار ہوتے ہیں بعض اوقات ان کا نزول ہوتا ہے, تو میں پھر وہ یہاں یہ ایک فوراً سوال کروں, میں یہاں ایک سوال کرتی ہوں, چلے تب تک وہ آپ کے جی جی مائنڈ میں بھی آ جائے گا. آپ کا موسٹ فیوریٹ کون ہے, علامہ اقبال, غالب یا کوئی اور؟
میر تقی میر. ریزن، اب مجھے اس کی ریزن بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے ہاں جی ریسرچ کی غالب پہ، پسند آپ کو میر تقی میر ہیں. ہاں جی. اس کا میں آپ کو بتا دوں نا، غالب کے اندر بھی اس کو آپ کہتے ہیں غالبیات. جس طرح ادب کی جمع ادبیات ہے نا، غالب کی جمع غالبیات ہے. مثلا کہ غالب کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں. مثلا آپ غالب کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، آپ غالب کی نثر سے محبت کرتے ہیں، یا آپ کے پاس غالب کے خطوط ہیں. اب خطوط غالب بھی موجود ہیں، آپ انہیں پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مراسلے کو مکالمے کا ذریعہ بنا دیا. اب یہ غالب نے کہا. مثلا جو خط لکھا جا رہا ہوتا ہے، خط جذبات کی عکاسی کرتا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اس کا ذہن اور ہر لحاظ سے وہ بندہ اس خط میں محو ہو جاتا ہے. یہ ہمیں اگر طریقہ کار سکھایا ہے، سمجھایا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، تو یہ خطوط غالب کی وجہ سے ہی ہمارے پاس آیا ہے. تو لیکن اب بدقسمتی سے یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ آیا ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا بہت خطوط کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. تو میر کے حوالے سے میں یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میر تقی میر جو تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا کم عمر میں. پھر ان کے چچا امان اللہ نے ان کی پرورش کی. 6 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا. پھر والدہ کا، پھر بہن بھائیوں کی جو ستیلے بھائی تھے ان کی بدسلوکی کی وجہ سے میر کی شخصیت بہت متاثر ہوئی. وہ 12 سال کی عمر میں اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کے لیے نکل پڑا، جو اس کے سگے بہن بھائی تھے. تو اس طرح وہ نواب آصف الدولہ کے دربار سے بھی منسلک ہوا، لکھنؤ میں آ گیا. چونکہ لکھنؤ دلی میں اس وقت قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر طرف لاشیں پڑی ہیں، ان کے رشتہ دار ہر لحاظ سے قتل و غارت خون گری وہاں پر ہو رہی تھی جب میر مائیگریٹ ہوئے ہیں لکھنؤ کے لیے. تو اب یہاں پر انہوں نے ایک قطع پڑھا، اس قطعے کی وجہ سے میر کو مشہوری مل گئی، یعنی کہ فیم حاصل ہوئی، مشہور ہو گئی. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب روزگار کے. اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو اب وہ بات کر رہے ہیں تہذیبی صورتحال کی، کہ وہاں پر جو تہذیبی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، قتل و غارت گری ہو رہی تھی ہر طرف. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اسی خطے کا باشندہ ہوں، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے لوگ ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کو میر کے کلام میں ملیں گی. میر صوفی شاعر تھے، باعمل صوفی شاعر تھے، اور ان کا تعلق بھی سادات گھرانے سے تھا. تو بہت بہت اچھے ان کے اشعار ہیں. اب مثلاً کہ ایک بہت بڑے غالباً اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ اگر یہ بندہ یہ شعر مجھے دے دے، یہ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے، غالباً مومن کا تھا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب غالب جیسا بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا سارا دیوان لے لو، یہ ایک شعر مجھے دے دو. تو اب اس طرح بھی ہوتا ہے نا. تو اب یہاں آپ پہ وہ شعر رپیٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ شعر رپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آڈینس اور آئی ہے تو میں چاہتی ہوں وہ آڈینس کو دوبارہ سے یہ شعر سنیں، کون سا؟ جس پر ہاں، غالب نے کہا کہ میرا سارا دیوان لے لو لیکن یہ شعر مجھے تم دے دو. میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. جی امپریسو امپریسو امپریسو، اتنی بڑی ڈیٹیل ہے ان دو لائنوں میں، اور بڑی پوری تم میرے کیفیت. پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ یہ میرا سارا دیوان لے لو، یہ شعر مجھے دے دو. ایک بہت بڑا لیجنڈ اپنے عہد کا فنکار کہہ رہا ہے کہ یہ کمال کر دیا تو نے شاعری میں. اس 2 جملوں کے اندر اس نے پوری زندگی کی حقیقت بیان کر دی. اب مثلاً کہ یہ والا عہد لے لیں اور وہ والا عہد لے لیں، 250 سال پہلے بھی یہی انسان کی خواہشات تھی جو اس موجودہ پاکستان میں ہیں، اور 250 سال پہلے جو وہ دلی اور لکھنؤ کے حالات تھے وہاں پر بھی یہ عشق و عاشقی کے معاملات چل رہے تھے، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. اچھا، اب یہ عشق و عشق، مطلب جب تک سپوز ہمارے پاس یہ لیجنڈز تھے، رائٹرز تھے، پوئٹ تھے، مصنف تھے، تجزیہ نگار تھے، اور ہم ان کو پڑھتے تھے،
یعنی ابھی بھی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں. میں بہت سارے ایسے کراچی کے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پوری فیملی میں ریڈنگ کا، افسانہ پڑھنے کا، شاعری لکھنے پڑھنے کا اتنا ٹرینڈ ہے کہ جس طرح کھانا ٹائم پر پکایا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے، اس طرح ٹائم پر پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے. اور میں ایسے بہت سارے فیملی کو جانتی ہوں. تو اب ہم جیسے لوگ جو بزنس میں چلے گئے، ہم جیسے لوگ جو جب پروفیشنل فیلڈ میں بزی ہو گئے، ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو باتیں ہیں یہ ایگزسٹنگ نہیں، مطلب یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے اب اس دنیا میں. ہم ہر چیز کو میٹریلسٹک لیول سے دیکھتے ہیں. میں خود آئی جسٹ ایکسیپٹ لائف سیشن میں اس کو مانتی ہوں کہ میں خود بھی بہت میٹریلسٹک ہوں. میرے لیے فیلنگس تھوڑا کم میٹر کرتی ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی سچویشن میں کسی بھی شعر کو سنتے ہیں تو آپ اسی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں. جس طرح آپ نے ابھی میر تقی میر کا سنایا، سو اٹ واز امیزنگ. ہم اپنی ریڈنگ کیسے اچھی کر سکتے ہیں؟ جس طرح کراچی والے لوگ دے لو ٹو ریڈ، وہاں میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ کہیں پیپر نیچے گرا ہوا مل جائے اور اس مطلب اخبار کا ایک ٹکڑا جس پہ شاید کوئی روٹیاں رکھ کر جا رہا ہو اور اس نے پیپر نیچے پھینک دیا ہو، تو اگر اس پہ بھی کوئی شعر لکھا ہوتا تو وہ اٹھا کے اس کو گھر لے جاتے ہیں اور صاف کر کے پڑھ لیتے ہیں. میں ابھی بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں اور مجھے لگتا ہے شاید وہ پرانے تقیانوسی لوگ ہوتے ہیں لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں. میں اپنی ریڈنگ کیسے امپروو کر سکتی ہوں؟ جی بہت اچھا اور عمدہ سوال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو معاشرے میں جو کراچی ہے، اگر آپ نے پاکستان کی خالص اردو لینی ہے تو آپ کو کراچی کا رخ کرنا پڑے گا. تو اب مثلا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دو جملے بتائے کہ مثلا اب جو ہمارے پنجاب کے معاشرے میں ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اوے بچے ادھر آؤ. یہ کیا جملہ ہے؟ اب کراچی والے بلائیں گے، ابے بھیا بات سنیے گا، ابے بھیا میری بات سنیے گا، ابے بھیا میرے پاس آئیے گا. یہ ایک لہجہ ہے ان کا خاص، کیونکہ ہم یہ ادائیگی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں وہاں سے، لکھنؤ سے مائگریٹ ہو کے، دلی سے مائگریٹ ہو کے، یہاں پر ان کا اچھا خاصا خاندان موجود ہے. تو یہ نسل در نسل صدیاں ہو گئی ہیں ان کو علم و ادب کی آبیاری کرتے ہوئے. وہاں پر یہ شعر و شاعری میں نے آپ کو بتایا نا، جو دلی اور لکھنؤ کا مزاج تھا، وہاں پہ بچہ بچہ جو ہے شعر و شاعری اور ان چکروں میں تھا. اور بادشاہ جو تھے وہ عمرا ہی تھے اس وقت. تو یہ جو غریب غربا لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں شعر و شاعری کر لیں. اور اس حوالے سے، اور پھر یہ سر سید احمد خان کا جو کالج تھا، علی گڑھ تحریک، اور اس طرح انہوں نے مذہبی حوالے سے خدمت کی. تو باقی تحریکیں چلتی گئیں اور تحریکیں ترقی پسند، اس تحریک نے علم و ادب کا دھارا موڑا، کیونکہ غریب کی بات پہلی بار کسان کی بات کی گئی. نذیر اکبر آبادی نے کسانوں کے حوالے سے عام انسان کی بات کی. تو پھر یہ نظموں کے حوالے سے ہمارے اس میں شامل ہو گیا. پھر حبیب جالب اور یہ جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں، مثلاً کہ یہ ناصر کاظمی اور احمد ندیم قاسمی، جن کا تعلق ہمارے سرگودا سے تھا، ضلع خوشاب کی گاؤں ایک انگا. تو ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر وزیر آغا، جن کا بہت بڑا نام ہے عالمی ادب. اگر آپ پڑھیں سرگودا کی پہچان ڈاکٹر وزیر آغا ہیں. تو انشائیہ کی انہوں نے یہ نئی ٹرم یوز کی، انشائیہ متعارف کروایا. اور اس طرح کافی لوگ تھے جنہوں نے علم و ادب کی خدمت کی. آپ نے بات کی کراچی کے لوگوں کی. کراچی نے بہت بڑا مزاح نگار پیدا کیا ہے، اس کو ہم عہد یوسفی کے نام سے یاد کرتے ہیں. مشتاق احمد یوسفی بہت بڑے لیجنڈ تھے اردو ادب کے اندر. اگر کہہ سکتے ہیں نا مزاح نگاری کے اگر کوئی بانی ہے تو وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے جو بچے ہیں نا، اب بدقسمتی سے میرا لٹریچر نہیں پڑھتے، وہ سیدھی اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اردو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، بعض جو ہیں ان کے بچے اب انگلش کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، بعض کے بچے جو ہیں وہ بدقسمتی سے اردو میں فیل بھی ہوتے ہیں. اب بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بچے اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ پھر کوچنگ لگواتے ہیں اردو کی کہ جی ہمیں اردو کی ٹیوشن پڑھائیں. تو یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے اردو کی ٹیوشن پڑھنا. لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی باریکی زبان کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح جو کراچی کا ادبی مزاج ہے
وہاں پہ اگر آپ کسی خانچہ فروش کو دیکھیں گے، کسی چھابڑی والے کو دیکھیں گے، وہ بھی اپنے ساتھ کتاب لے کے بیٹھا ہوگا یا اپنے ساتھ اس کے پاس اخبار ہوگی۔ یہ بات مجھے ایک میرے استاد نے بتائی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے۔ اب وہاں پہ پبلک لائبریریز اتنی زیادہ موجود ہیں، مثلاً کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہ جو جب سے ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ آئی ہے، اس میں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزڈ کر لیں گے تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس سے 2-3 سٹیپ پیچھے آ جائیں گے۔ مثلاً کہ آج سے 2004 میں پاکستان کے اندر یہ تھوڑا سا، یہ وفاقی وزیر تھے اویس احمد خان لغاری، ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے، انہوں نے یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا موبائل پہ۔ اس وقت 1000 کی سم ہوتی تھی، لوگوں کی ایکسیس ہوتی تھی، جن لوگوں کی نہیں ہوتی تھی وہ پھر تھوڑا بہت یہ ادب کی طرف آتے تھے لوگ۔ یہ ہماری مائیں بہنیں پھول ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں، ساتھ میں ستارہ پڑھ رہی ہیں، کوئی اور پڑھ رہی ہیں، کوئی ہاشم ندیم کے ناول پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے انتظار حسین بہت بڑے ادیب ہیں، ساتھ میں مستنصر حسین تارڑ کی تحریریں پڑھ رہی ہیں، کوئی سفر نامے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت کیونکہ ہماری دلچسپیوں پہ منحصر ہے۔ جیسے ہی 2010 آیا ہے تو ادب کا بھی دھارا مڑ گیا ہے۔ اب مثلاً کہ جب ہم ایم اے کر رہے تھے تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑتا ہے، میں نے بمشکل 400-500 کتابیں پڑھی تھی اپنے پورے کورس کے دوران۔ تو لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ 400-500 کتابیں پڑھ کے پھر اللہ کا شکر ہے انہیں تھوڑا بہت ذہن میں لا کے، تو اب الحمدللہ جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں پبلک اسپیکنگ بھی کر لیتا ہوں، ہر لحاظ سے مثلاً اگلے بندے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر اپنے مطالعے کی دلچسپی کو بڑھانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا بہت دلچسپی لیں۔ مثلاً کہ جہاں پہ آپ 1-2 گھنٹہ اپنے آپ کو سٹرکٹ کرتے ہیں کہ جی ہر صورت کی لائیو سیشن کرنا ہے یا فیس بک یوز کرنا ہے یا کوئی بھی چیز کرنی ہے، تو ساتھ میں آپ اپنے سے وعدہ کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ اگر آپ اپنی کتاب پڑھ لیں، مثلاً کہ صبح جلدی رات کو جلدی سو جائیں 9 بجے یا 9:30 بجے، اس کے بعد پھر آپ صبح 3 بجے بیدار ہو جائیں، 3:30 بجے کے بعد بیدار ہو جائیں۔ اب جو آپ کے کراچی کے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتاؤں، وہاں کے جو ادبی لوگ ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ مطالعے کے عادی ہوتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی روٹین سیٹ کی ہوتی ہے۔ یہ جو بھی ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں یا علم و ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی اسٹرگل ہوتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنی جلدی جو ہے ادب کے اندر فیم ہو گیا ہے، اس کا تو ایسے ہونا چاہیے تھا ایسے، لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اس کی طرف نہیں ہمارا معاشرہ توجہ دیتا۔ معاشرہ بس یہی دیکھتا ہے کہ جی اب بس یہ بندہ تو مشہور ہو گیا ادب کے اندر، لیکن اس کی تخلیقات بھی ہوتی ہیں نا۔ تو ریحان اللہ والا نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی، انہوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، اس وقت آپ جس ایج میں بھی ہیں، تو آپ بتائیں کہ جی آپ نے پاکستان کے لیے کوئی مثبت کام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تو پڑھا سکتا ہوں بچوں کو فری آف کاسٹ، یہی میرا کام ہے، اور باقی لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر انجینئر بن رہے ہیں، میتھ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جس سبجیکٹ میں بھی آپ نے ماسٹر کیا، تو آپ کی ذات سے کوئی ایسی شمع نکلنی چاہیے، ایسی شعائیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ ان کو بتا پائیں، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنے کا وقت ہے، نہ کہ مال بنانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں جانی۔ تو اسی لیے یہ جو بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں، میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ جب انتقال ہوتا ہے ان کا، تو یہ اپنی ساری جو ان کا ورثہ ہوتا ہے نا، یہ کتابیں ہوتی ہیں، یہ پھر ساری لائبریریز کو دے دیتے ہیں، یونیورسٹیز کو دے دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے عطیہ ہے۔ اب ڈاکٹر جمیل جالوی بہت بڑے محقق اور معلم تھے، آپ کے کراچی کے ہی ہیں، تو انہوں نے اپنی تاریخ زبان ادب اردو لکھی، تو اب ان کا مثلا ہندوستان میں بھی وہ اردو زبان کی تحریکیں جو کتاب ہے وہ چل رہی ہے، اس طرح پوری ورلڈ میں اب چل رہی ہے، ان کا سرمایہ حیات وہی کتابیں ہیں۔ تو رائٹرز حضرات کی یہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ اپنے مرنے کے بعد ان کے اوپر قرض بھی ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے امیر ہوتے ہیں، لیکن بیچارے قسم کرسی کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے رائٹر بھی ہوتے ہیں، امیر تقی میر یا غالب جو ہیں، ان کے دور میں بھی بہت زیادہ غربت تھی، لیکن انہوں نے شاہ کے دربار سے کبھی جو ہے نا اپنے لیے مرات نہیں حاصل کی تھی۔ شاعر بڑے خوددار ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ادیب ہوتے ہیں وہ بھی خوددار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔
دیٹس امیزنگ. اور اگر رہی بات آپ نے بولا کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں 9 بجے سو جائیں, ایکچولی روٹین ایسی سیٹ ہے کہ وی نیور سلیپ ارلی. اب رہی بات دوسری کہ آپ نے کہا کہ آپ ٹائم نکالیں, آئی لو ٹو لسن. کچھ روٹین مطلب 5 سال سے ایسی سیٹ ہو چکی ہے میری کہ مجھے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں گھنٹوں سن سکتی ہوں کسی کو بھی, کیونکہ ایکسپیرینس رہا, ٹریننگ سیشنز رہے, کوچنگ کلاسز رہیں, اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم لوگ وی آر جسٹ ریڈی ٹو لسن, کیونکہ میں کنسلٹنٹ بھی ہوں تو سم ٹائم لوگ میرے پاس آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے, تو تب بھی آئی لو ٹو لسن. لیکن میرے پاس اب وہ ایک ایک ابیلٹی شاید کہتے ہیں خوبی ہوتی ہے, تو میرے پاس وہ خوبی شاید ختم ہو گئی ہے کہ ریڈ. اگر مجھے نہیں کوئی ختم بولتا بھی ہے کہ یہ اس کو ختم نہیں ہوئی, لیکن آپ نا آہستہ آہستہ تھوڑا ایک دن 2 صفحات پڑھ لیں, پھر اگلے دن 2 کر لیں. اپنے ساتھ جب تک ڈٹرمن نہیں ہوں گے, عہد نہیں کریں گے, اس وقت تک نہیں ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب اگر ریکمینڈ کر دوں, چونکہ آپ نے بتایا آپ ٹریننگ سیشن بھی کرتی رہتی ہیں, یہ شاباش تم کر سکتے ہو, کیسر عباس صاحب کی کتاب آپ کو نظر آ رہی ایسی ہے. کتاب میں پڑھ لیتی ہوں, میں ایسی کتاب پڑھ سکتی ہوں, میں کیتھارسس والی بکس پڑھ سکتی ہوں, موٹیویشنل. لو اسٹوری, ایسی کتابیں میں نہیں پڑھ سکتی. وہ ہاں اس شاعری میں میں آپ کو میں نہیں بتاؤں, پڑھ سکتی. ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد قرۃ العین حیدر, اس کے ناول پڑھیں. اس میں تھوڑا بہت ہے, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی والیومز بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے پھر میں وہی بتا رہا ہوں کہ ڈٹرمن ہونا پڑے گا, آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑے گا. اب مثلاً بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ شروع میں یہ صورتحال پیدا ہوئی, 1-2 صفحات پڑھے, اس کے بعد ہم کہتے تھے یار اب نیند آ گئی, اب سو جائیں, اب کیا کرنا. لیکن وہ پھر اپنی عادت بنائی رکھی تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بٹ آئی ہیٹ ریڈنگ. مجھے نہیں پتا میں نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے, اور سم ٹائم یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. اب میرے لیے اب کیسے مسئلہ بنتی ہے, مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جس زمین میں بیج ہی نہ بویا جائے تو وہ پھر اس سے توقع کرنا کہ وہ ایسی ہو جائے. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس قوم میں یہ تھوڑا بہت شعور آ جائے گا مطالعے کا. تو آپ اس طرح کیا کریں کہ پبلک لائبریری وہاں پہ کراچی میں اتنی انٹرسٹنگ لائبریریز ہیں, پرانی بکس پڑھیں, پرانی چیزیں پڑھیں. اب ہمارے ادھر بکس میل بک فیئر ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, اب وہاں پہ لوگ بورے کے بورے خرید لیتے ہیں کتابوں کے, پتہ نہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں لگا ہوتا ہے, کوئی مہمان آ جاتا ہے یا لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے مطالعہ والے ہیں. تو چلیں آپ نہیں پڑھ سکتے تو اب بچے پڑھ سکتے ہیں, کوئی ریلیٹیو آ جاتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, تو کہیں نہ سے کہیں کتاب اٹھا کے تھوڑا بہت مطالعہ تو کر سکتے ہیں. لیکن کتاب جو ہے نا وہ انسان کی ملکیت بن جاتی ہے. میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی وصیت میں اس کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ کتابوں کی صورت میں بھی شامل ہوتا ہے. کتاب انسان کی ملکیت بن جاتی ہے خریدنے کے بعد. جب تک کتاب گھر میں نہیں پڑی ہوگی, اب مثلاً کہ آپ کتاب لا کے رکھ دیں, 300-400 بکس مختلف موضوعات کی آپ نے رکھ دی, تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ کتاب اٹھا کے اس کو پڑھ لیا جائے. تو اب جب آپ کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے پاس کیسے اس کی موٹیویشن آئے گی کہ فلاں کتاب کو حاصل کیا جائے. اچھا اب یہ جو لوگ کرتے ہیں PDF کے ذریعے بکس آن لائن ریڈنگ, اس میں ایک تو آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ فوائد نہیں ہوتے. جو مہک ہے نا کاغذ کی مہک, خوشبو جو کاغذ کی آتی ہے, اس سے بعض لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے. یہ مہک کو برقرار آئی رکھنے لو کے دس تھنگ. مجھے نیو بکس میں سے جو اسمیل آتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. آئی لو اٹ. کسی کے گھر سے شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس کے اوپر جو پرنٹنگ جو اسپرے کی جو اسمیل ہوتی ہے, آئی لو ٹو اسمیل اٹ. مجھے آپ اس کی پرانی کتابوں کو پڑھیں, وہاں پہ جو سمیل ہوگی نا وہ بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے.
جسٹ ٹرائنگ. اور مجھے سب سے جو اریٹیٹنگ چیز لگتی ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایف سے ریڈ کرنا. آئی ہیٹ اٹ. مجھے تو میں اس کے لیے پہلے پرنٹ لیتی ہوں, پرنٹ لے کے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہوں, پھر مجھے مطلب اس کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کی مجھے عادت ہے. اگر یہی چیز ہے نا, مثلاً آپ جب اس کے لمس کو محسوس کریں گے, کتاب کے لمس کو, تو پھر وہ ایک اور فیلنگز ہوگی, آپ کے دل کے ساتھ اس کی جذباتی کیفیت وابستہ ہوگی. وہ جو اس کی تار ہے آپ کے دل کے ساتھ مل رہی ہوگی, جو الفاظ ہیں آپ کا ذہن ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ خط جو ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات کا ترجمان ہے. مثلاً کہ ہمارے پاس جب خط آتے تھے, ہم نے تو 2005 میں اس وقت چھوٹے ہوتے تھے, ایک دو خطوط دیکھے تھے, والد صاحب بھیجتے تھے, پھر ہم ان خطوں کو پڑھتے تھے. تو وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جب ہم نکالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فیلنگز ہوتی ہیں, بندہ ساتھ میں دیکھتا ہے, ذہن سارا اس طرف متوجہ ہوتا ہے, اس شخصیت کی جانب. تو اگر آپ کے پاس پرانے خطوط ہیں, یہ ساری چیزیں آپ اس کو یکجا کر سکتے ہیں, اپنا ایک خطوط نامہ نکال سکتے ہیں. یا اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے یا موٹیویشن کا شوق ہے, تو آپ تھوڑی بہت کوشش کریں, ایک آدھ بک لکھ دیں, پھر اس کو ریویو کے لیے بڑے کسی رائٹر کے پاس بھیج دیں, تو انشاءاللہ آپ کی پبلش ہو سکتی ہے. اس میں مشکل والی بات نہیں ہے. ونس اگین آئی ایم ویری تھینک یو. آپ نے آج ہمیں 1 hour دیا اینڈ وی لرن لاٹس آف تھنگس. مجھے تو اس سے یہ موٹیویشن ملی کہ مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. پڑھنے سے ویسے تو میرا یہ بلیو ہے کہ اگر سپوز نوید صاحب نے 10 کتابیں پڑھی ہیں سپوز, تو میں نوید صاحب کے پاس آج لائیو سیشن میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ میں نے اس 10 کتابوں کا مجموعہ ان کی پرسنالٹی میں سے اپنے اندر ڈیزالو اپنے اندر جو ہے وہ سک کر لیا, اپنے اندر جو ہے میں نے آبزرو کر لیا ہے. تو میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ مطلب ان 10 کتابوں کو میں نے 1 گھنٹے میں آپ کی پرسنالٹی سے سیکھ لیا. بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ میں پڑھنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کروں, جو مجھے بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے, بٹ آئی ایم ٹرائنگ. ونس اگین بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم دینے کا. ڈیفینیٹلی یو آر اے ٹیچر, سو یو ہیو another ایکٹیویٹیز. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thank you, Pakistan Zindabad. Yes, this interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of PCS. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. Hopefully you enjoy this show. ہمارے ساتھ نوید عباس اردو لٹریچر کے ٹیچر تھے. اس کے ساتھ ساتھ تھیسس لکھ رہے تھے اباؤٹ غالب. تو بہت سی ملاقات ہوتی ہے آپ سے پھر. It's about 8:30. سو ملاقات کرتے ہیں آپ سے 8:30 بجے, اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گی 8:30 بجے سمیہ حمید. رائٹ, سو اسٹیئنگ ود اس 8:30 بجے جوائن کرنا مت بھولیے گا.